अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में कुछ 2 से 3 अहम चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त एक जो तकरीब हुई मागला डायलॉग 21 के हवाले से इस्लामाबाद में, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ख़िताब किया और अफ़गान जंग के हवाले से उन्होंने दोबारा बहुत सारी बातें हैं जो दोहराई। मुख्तलिफ बातें वो पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन बड़ा वोकल थे वो, बड़ा खुलकर उन्होंने सारी की सारी बात की कि किस तरह से हम अमेरिका के इत्तेहादी बने रहे और वो हमें इत्तेहादी भी बनाए रखा, हम पर हमारे लोगों पर बम भी बरसाते रहे, किस तरह से पाकिस्तान को उसका बेतहाशा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि चूँकि हमारे पास कोई ऐसे थिंक टैंक्स मौजूद नहीं थे और हमने प्रोएक्टिवली काम नहीं किया, इसलिए हमने जितनी ज़्यादा कुर्बानी दी उसको भी उस तरह से दुनिया के सामने बताने में नाकाम रहे और नुकसान भी बेतहाशा उठा लिया। और आज जब वहाँ से अमेरिका जा चुका है तो फिर भी सबसे ज़्यादा इस वक्त स्टेक पाकिस्तान का है और फिर पाकिस्तान पर बहुत सारे इल्ज़ामात भी, इतने अपना नुकसान करवाने के बावजूद भी दुनिया ने और अमेरिका ने पाकिस्तान पर बहुत सारे इल्ज़ामात भी दिए। ये एक मामला इस वक्त मुसलसल हम देख रहे हैं जब से तालिबान ने वहाँ पर टेक ओवर किया है, उसके बाद से मुख्तलिफ वज़रा बिलखुसूस इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा वोकल हैं और काफ़ी बात वो अफ़गानिस्तान को लेकर, वहाँ की सूरत हाल को लेकर और स्टेबल अफ़गानिस्तान किस तरह पाकिस्तान के लिए बेहतर है, इस पर मुसलसल बयानात भी देते आ रहे हैं, बात भी करते आ रहे हैं और उसका जिक्र कहीं ना कहीं रहता है। अब तक हमने कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं देखा वहाँ पर जो इक़्तिदार की तब्दीली के बाद से कि उसके कोई नताइज अब तक पाकिस्तान पर आए हों, लेकिन यकीनन सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ज़रूर जो कुछ भी वहाँ पर होगा उसके नताइज पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेंगे। मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में इस हवाले से हम बात करें। इसके साथ साथ ओवर द वीकेंड जो एक ख़बर हमने देखी आई सामने, और वो पहले अब तक तो ये नहीं हम बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड कर पाए थे और इस पर सवाल भी थे कि आपने टीटीपी से क्या मुआहिदा कर दिया, किस मुआहिदे के तहत इस गवर्नमेंट ने उनके बहुत सारे लोगों को भी कहीं ना कहीं रिहा कर दिया, और फिर अब टीटीपी क्यों ये कह रही है कि हमारा अब कोई जंगबंदी का मुआहिदा या किसी किस्म का मुआहिदा इस हुकूमत के साथ नहीं है। तो क्या कुछ कमिटमेंट्स थी जो इस गवर्नमेंट ने पूरी नहीं की हैं, या टीटीपी अपने लोग छुड़वाने के बाद अब वो इस सारे मामले से बदल गए हैं, हट गए। हमने देखा कि एपीएस के सानिया के हवाले से भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे और ये कहना कि जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा है, हमारे बच्चों को मारा है, उनके साथ हम किस तरह किसी मुआहिदे में जा सकते हैं, ये किस तरह से उनको आम माफ़ी दे सकते हैं। ये बहस बहुत अभी चल ही रही थी, किसी कंक्लूजन को नहीं पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले से समाअत हुई थी, एक रिपोर्ट भी पुटअप करनी थी। उसके हवाले से ये क्या हुआ कि अचानक सारा का सारा मामला ख़त्म हो गया, मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीजे मीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अमीर अब्बास साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, ये जो खान साहब ने बातें कही हैं ये नई नहीं हैं, ये बातें बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कर रहे हैं, ये ज़रूर थोड़ा सा नया है। इतना खुलकर, इतना ब्लंटली सारी की सारी बातें कहना कि किस तरह से अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया, क्या क्या मामलात थे, तो ये अब जब वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं तो ये रियासत के बयानिए की बात हो रही है। कैसे देखते हैं कि और इस ब्लंट बयानिए की या बात करने की किस हद तक हमें बहुत पहले से ज़रूरत थी, लेकिन अपोलोजेटिक बिहेवियर्स रहे, हमने खुल के कभी बातें नहीं की किसी भी दौर में। आज खान साहब ये बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखें, एक जो पॉलिसी एक मुल्क अपनाता है वो उसमें अपना मफाद देखता है। इस तरह जब बिग पावर जो एक पॉलिसीज होती हैं, आप उसके साथ, आपको कुछ मजबूरी भी होती है कि आप उसके साथ चलना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर आप अपना एक रास्ता निकालते हैं ताकि अपने जो अपने कोर इंटरेस्ट आपके हैं वो जो है महफूज रहें। देखिए, पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अपनाई थी जब ये 9/11 का वाकया हुआ, पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अपनाई। वो पॉलिसी इंटरेस्ट ड्रिवन नहीं थी, वो अमेरिका के ताबे थी, तो फिर तो बहुत गलत पॉलिसी थी। और उन लोगों को जिन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की थी जिसमें पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान हो गया है, और वजीर आजम साहब अभी फरमा रहे हैं कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो फिर उन लोगों को कटहरे में लाना चाहिए ना कि उन लोगों ने ऐसी पॉलिसी इख्तियार की जिससे पाकिस्तान के मफादात को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने फिर रियासत के खिलाफ और रियासत के मफाद के खिलाफ जो है फैसले किए, और उनकी कीमत अदा करनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो उस वक्त के हालात के मुताबिक हमने ठीक फैसला किया। जो ज्यादातर लोग कहते हैं कि उस वक्त हमें कोई और फैसला करने की जो करते उसके नुकसानात ज्यादा होते, तो मेरे ख्याल में इन बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट और अभी जो है वो पुरानी बातें करने से जो है वो काम नहीं बनता है।
ہمیں وہ چیزیں جو ہے وہ بھول جانی چاہیے. آپ ابھی فیصلہ کریں, آپ ابھی کی بات کریں کہ ابھی ہم نے کیا پالیسی اختیار کی ہے. ابھی بھی امریکہ کے ساتھ, یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہمارے ایسے میرے خیال میں وہ ہوں گے, انڈرسٹینڈنگز وغیرہ ہوں گی کہ جس میں ہم اپنی پالیسی کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آزاد رکھیں گے, لیکن اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بین الاقوامی غسل رسوخ تو ہوتا ہے. وہ ٹرو ساورنٹی تو جس کو آپ کہتے ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہوتی, خاص کر پاکستان جیسا ملک جو ہر بھی مانگتا پھرتا ہے ادھر ادھر. تو ایسی باتیں پھر زیب نہیں دیتی ہیں کہ اس قسم کی بمباسٹک قسم کی سپیچز کی جائیں. ابھی ہمارے افغانستان میں کیا مفادات ہیں؟ میرے خیال میں امریکہ ابھی بھی, آپ نے اگر ابھی دیکھا, ان کے 4 سینیٹرز آئے ہوئے تھے یہاں پر, اور یہ بہت اہم میرے خیال میں ایک وہ تھی, ان کی وزٹ تھی, جس میں ایک آرم سروسز کمیٹی کے ممبر تھے اور 3 جو تھے وہ انٹیلیجنس کے ساتھ ریلیٹڈ آرم سروسز کمیٹی جو ہے اس کے ممبر تھے. تو میرے خیال میں امریکہ افغانستان میں ابھی بھی دلچسپی رکھتا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ جو اس وقت پالیسی بنانی چاہیے وہ ہماری پالیسی کا جو وہ ہونا چاہیے, پیوٹ ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں 2 کرائسس ہیں. ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایک سیکیورٹی چیلنج ہے, بہت بڑا سیکیورٹی چیلنج آئی ایس سے ہے. ہیومینیٹیرین چیلنج جو ہے وہ اس پورے ایریا کے استحکام کے لیے, وہ پورے دنیا کے استحکام کے لیے ہے, کیونکہ اگر وہاں پر ہیومینیٹیرین کرائسس ہوا تو دنیا کو جواب دینا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر ریفیوجی کرائسس ہوتا ہے تو وہ صرف پاکستان پہ اس کا نہیں آئے گا, وہ ایران پہ آئے گا, ترکی پہ آئے گا, یورپ پہ آئے گا, اور پبلک اوپینین پھر وہ جو ہے وہ ان کو فورس کرے گی, جیسے سیریا میں ہوا تھا. تو میرے خیال میں ہمیں امریکہ کو یہ کنونس کرنا چاہیے, اور یہ جو ابھی ان کے سینیٹر کی وزٹ تھی میرے خیال میں ہوا بھی ہوگا, مجھے یقین ہے کہ آئی ایس اس وقت ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. وہ افغان حکومت کے لیے بھی تھریٹ ہے, وہ پاکستان کے لیے بھی تھریٹ ہے, وہ ریجن کے لیے بھی تھریٹ ہے, وہ بین الاقوامی تھریٹ بھی ہے. تو اس میں امریکہ کی مدد چاہیے ہوگی. اس کو صرف افغان طالبان جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے, ایک سگنل انٹیلیجنس ہوتی ہے, اور مزید اور اس طرح کی انٹیلیجنس ان کو درکار ہوگی تاکہ یہ جو وبا ہے آئی ایس کی, اس کا کس طرح جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے. دوسرا ہیومینیٹیرین رائٹلی سیڈ, یہ کرائسس وہ ہے. چیلنجز ہیں گیٹ صاحب ہمیں جو یہاں وہاں پر ہم آلریڈی فیس کر رہے ہیں, اور یقیناً مزید وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال وہاں پر بڑھے گی. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. میں پی جے بیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک طرف آج ہی ہم کھل کر بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی بڑی بلنٹ سپیچ ہے کہ کس طرح سے امریکہ نے ہمیں استعمال کیا, ہمارا نقصان ہوا, امداد ہمیں کہتے رہے, لیکن ہمارا معاشی نقصان اس سے کئی زیادہ ہوا. ایک طرف آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, پھر ابھی تعلقات آپ کے امریکہ کے ساتھ سرموری کا شکار ہیں, بائیڈن صاحب کی فون کا آپ کو ابھی تک انتظار ہے, پھر کچھ دن پچھلے ویک میں آپ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں. کلیئرٹی نہیں ہے شاید بہت حد تک, یا کلیئرٹی ہے؟ ایک طرف آپ کی یہ بڑی اعلیٰ قسم کی تقاریر ہیں, دوسری جانب آپ کلیئر نہیں ہے کہ اب آپ نے کس بلاک میں جانا ہے, کس طرف جانا ہے, یا آپ سارے آپشنز اوپن رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ اس وقت اسٹیٹ کی پالیسی ہے. دیکھیں ارسلان, اس وقت تو مجھے جو لگ رہا ہے وہ ہیڈ بلاک ہے, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ہم نے کسی بلاک پہ جانا نہیں, پھر آپ بیک آف کر جائیں گے, تو پھر اس کے اوپر آپ پہ بالکل آوازیں اٹھیں گی. ایک, امریکہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتا ہے. امریکہ کبھی بھی اس نے آپ کو ٹرسٹ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ جب بھی اس نے آپ کو ایڈ دی ہے آپ نے ایڈ کھا لی ہے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. پاکستان میں ہم نے ایڈ کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ہر طریقے سے ہم نے اس کو مس یوز کیا ہے, اور پھر ہم باتیں بھی کرتے ہیں آگے. آپ کو پتہ ہے کہ جان کیری نے گورنر ہاؤس میں کیا بات کہی تھی. اب بات آتی ہے کہ آپ نے اپنے بریجز بلڈ کرنے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. آئی ٹوٹلی ایگری ود عمران کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں بیکاز ہماری کوتاہیاں ہیں. ہمیں اب دیکھو, ہم اسی وقت ترقی کریں گے اس دنیا کے اندر کہ جب ہم اپنی خامیوں کو ایکسیپٹ کریں گے. اگر ہم پرپیچول ڈینائل پہ رہیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. امریکہ جب وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں, وہ تو آپ کو استعمال کرے گا.
آپ نے 79 سے 89 اس نے آپ کو استعمال کیا, اس کے بعد 89 کے بعد وہ خود اندر آ گیا, آج وہ پھر وہ آپ کو آگے استعمال کرے گا. ہم تو افغانستان پہ پھنسے ہوئے ہیں, ہم طالبان پہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ تو ایک مسلم بلاک کو ابھی آپ دیکھو کہ وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. اسرائیل نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ وہ پریپیئر کرے اگینسٹ ایران. ایران کے ساتھ جب اگر یہ کانفلکٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کا کیا سٹانس ہوگا, سعودی عربیہ کا کیا ہوگا, یو اے ای کہاں جائے گا, مڈل ایسٹ کدھر جائے گا, مجھے بتائیں آپ تو وہاں تو ایک انٹرنیشنل ڈویژن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اگر اسرائیل کہ اگر ہم خلاف نہ بولیں گے عوامیں کھڑی ہو جائیں گی. یہ لیڈرشپ, یہ جتنی آپ کی لیڈرشپ ہے, اٹ ول گو ڈاؤن دا ڈرین, because at the end of the day the people's voice, the Islamic people voice will be talking کہ اسرائیل کے خلاف سعودی عربیہ کیوں نہیں کھڑا ہے, دوستی اس نے بنا لی ہے, یو اے ای کیوں نہیں کھڑا ہے, مڈل ایسٹ کیوں نہیں کھڑا ہے. عوام اٹھے گی, یہ لیڈرشپ نہیں اٹھے گی. اور یہاں ایک بڑا خطرہ ہے کہ ہماری ڈویژن یا کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. in the event there is a conflict between Israel and of course Iran. Now the question here arises, افغانستان میں کیا ہے. طالبان, آپ بات کرتے ہیں جی کہ ہم نے بڑی کنسیشنز دے دی ہیں, یہ کر دیا, چھوڑ دیا. Do you ever negotiate with terrorists? No, you never negotiate with terrorists. مجھے آپ ہسٹری بتا دیں کہ آپ ان سے, ہاں ملکوں کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں, اگر طالبان ہیں جو کہ رن کر رہے ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, بٹ ٹی ٹی پی وہ اگر آپ کو ڈکٹیشن پی جے میر صاحب ویل کم آن دیٹ, وہ ضرور ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے, ہم اس کی طرف بھی آئیں گے. جی بالکل صحیح سر, پوائنٹ آ گیا. اب اس کی طرف ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جی دیکھیں جی, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے اپنے ریلیشنز کو ہر طریقے سے ٹھیک کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسٹرن بلاک میں چلے جائیں, وہ امریکہ بھی اس پہ سینکشن لگانے والا ہے رشیا کے اوپر. ہمارے پر اگر سینکشن لگی, ہمارے تو 4 ایئرپورٹ ہی ہیں نا, مجھے بتائیں کہاں جائیں گے ہم. سو ہمیں اپنی ڈپلومیٹک ٹائز بڑے سینسٹیو طریقے سے رکھنے ہیں. وی کانٹ پٹ آل آر ایگز ان ون باسکٹ, وی ہیو ٹو موو الانگ. اینڈ وی کانٹ سے کہ بھائی چائنا ہمارا سب سے اچھا دوست ہے. دیکھو چائنا اگر ادھر آیا ہے نا تو وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے آیا ہے, وہ ہماری بہتری کے لیے نہیں آیا, وہ اپنا انٹرسٹ ہے. یہ رشیا جو آ رہا تھا ادھر, سوویٹس, یہ سوویٹ یونین جو ادھر آ رہے تھے, انہوں نے تو 10 سال لڑائی کی, ہر قسم کی آرمامنٹ یوز کی. چائنا نے ایک 9mm کی بلٹ نہیں چلائی, وہ آپ کے گوادر کے ایئرپورٹ ادھر گوادر پہ آ کے بیٹھ گیا ہوا ہے. I mean look at the diplomacy. ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, ہمارا اپنا انٹرسٹ ہے. What are we getting out of it? ہم نے اپنے انٹرسٹ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے آگے بات کرنی ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ارسلان؟ ہمارے 2 مسئلے اس وقت, ایک آپ کشمیر کی بات کر لو اور ایک پانی کی بات کر لو. پانی آپ کا ختم ہو رہا ہے, گلیشیئرز آر میلٹنگ ڈاؤن, ہم رین فیڈ ریورس میں سروائیو کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے جس دن فیمن آ گئی, آپ کا کہاں جائیں گے؟ 85% آپ ایگریکلچر ہے. انڈیا نے ڈیمز بنا لیے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ خود کالا باغ کے اوپر نہیں ایک جگہ بیٹھ سکتے جہاں آپ ایک ریزروائر بنا سکیں, آپ وہاں نہیں بیٹھ سکتے. واٹ ول یو ڈو ان دا فیوچر؟ سو وی نیڈ ٹو ہیو سم سینٹی, سم سین تھنکنگ, سم لانگ ٹرم تھنکنگ, رادر ایڈھاکزم کے اوپر کہ جی آپ اپنی الیکٹریٹ کو سنبھالتے رہو. رائٹلی سیٹ. پی جے میر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, پوائنٹ ویل ٹیکن سر. میں امیر عباس صاحب کی جانب بڑھوں گا. امیر عباس صاحب 2-3 چیزیں ہیں جو باقی باتیں ساری ہو گئیں جو انہوں نے کی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ کوئی 10 سے 12 سال میں مغربی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, کسی نے پاکستان کو کریڈٹ نہیں دیا بلکہ بدنامی ہوئی کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. پھر ایک اور جگہ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا دانشور قیادت نہیں تھی موجود, یہ 9/11 کے میں پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں, جو اس سارے معاملے کو اوپر لے کر آتی. ملک بھی قربانیوں میں تقسیم ہوا, اور اس کے علاوہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے, ایسے تھنک ٹینکس نہیں تھے کہ ہمارا نقطہ نظر دنیا تک پہنچ پاتا. یہ 9/11 کی پوری داستان وہ بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ایک ریالٹی بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو تب کی بات تھی, اقتدار میں نہیں تھے عمران خان صاحب. کشمیر کے معاملے میں جو ہوا, وہ سفیر خود بنے, 3 سال سے ان کی حکومت ہے. اب کیا ہمارے پاس وہ تھنک ٹینکس وہ آ گئے ہیں, وہ برینز آ گئے ہیں, وہ دانشور آ گئے ہیں جو ہمارا نقطہ نظر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور وہ دنیا قبول بھی کر رہی ہے؟ یا آج بھی صورتحال ویسی ہے جیسی 9/11 کے وقت تھی؟ دیکھیں ارسلان, عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت اچھے مشیر بن سکتے ہیں جو دنیا کو مشورے دیتے پھریں. وہ بہت اچھے جوتشی بن سکتے ہیں جو مستقبل کی کوئی پیشن گوئی کر لیں. وہ بہت اچھے مرثیہ خواں بن سکتے ہیں, ماضی کے حالات کے اوپر مرثیہ پڑھنے والے. لیکن وہ حال حاضر میں ایک اچھے وزیر اعظم نہیں بن سکتے.
ابھی جو آپ نے سوال اٹھایا کہ اگر ماضی میں ہمارے پاس کوئی ایسا تھنک ٹینک نہیں تھا یا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ ہم پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھتے تو فابہہ نہیں تھا. اب 3.25 سال سے آپ کی حکومت ہے. ان 3.25 سالوں میں ایسا کون سا پلیٹ فارم پاکستان میں بنا, ایسا کون سا تھنک ٹینک بنا, انٹیلیجنسیا کے اوپر ایسی کون سی کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ دنیا میں رکھا جائے. اچھا, اب آپ نے موقف رکھنا کیا ہے؟ سوال تو یہ نا کہ آپ کے پاس بن گیا تھنک ٹینک, آپ کے پاس ایسا پلیٹ فارم بن گیا کہ آپ دنیا کو متاثر کر سکے, لیکن آپ کیا بتائیں گے دنیا کو؟ کیا ہے آپ کے پاس دنیا کو بتانے کے لیے؟ یہ جو کچھ ابھی سیالکوٹ میں ہوا, اس کے ہوتے ہوئے آپ دنیا کو, آپ کا کوئی تھنک ٹینک کام کر سکتا ہے؟ یہ کس کو آپ لفاظی کر کے اور تھیوریٹیکل باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ کے ملک میں آئے سیالکوٹ جیسے واقعات ہو رہے ہوں تو آپ کا تھنک ٹینک کیا بیچے گا دنیا میں؟ دنیا اندھی ہے, گونگی ہے, بہری ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے ملک میں کیا میرے ہو رہا پاس اب تھنک ٹینکس کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے نا, بیچنا ہے. چیزیں ساری. دیکھیں ایک وقت میں یہ پی جے میر صاحب بیٹھے ہیں کشمیر کے لیے, لابنگ ہم تب بھی کرتے رہے, بڑے کم ریسورسز کے ساتھ کرتے رہے. آج بہت زیادہ ٹولز بہت زیادہ ہیں لابنگ کرنے کے, لیکن ہم نہیں کر پا رہے. بھارت میں جو واقعات ہیں, ہمارا تو ایک سیالکوٹ ہے, وہاں پہ تو ہزاروں ایسے واقعات ہیں, جتنا بڑا ملک ہے, آبادی ہے, اس کے باوجود وہ ایک پازیٹیو انڈیا کا امیج وہ دنیا میں بیچ رہے ہیں, اور وہ بک بھی رہا ہے. تو کسی طرح تو بک رہا ہے نا سر. اب واقعات اپنی جگہ, اب ہم نہیں کر پا رہے یا اسٹیٹ اپنی جگہ نہیں کر پا رہی, دیٹس another thing. ارسلان, اگر وہاں پہ موب لنچنگ کے واقعات ہوتے ہیں تو انڈیا کے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی روکڑی سے اٹھ کے اس وقت امریکہ کی جتنی ٹیک کمپنیز ہیں, ان کے سی ای اوز, ایم ڈیز, ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ڈائریکٹرز, وہ سارے انڈیا کے آئی آئی ٹی سے نکلے ہوئے ہیں. وہ بھی تو یاد رکھیں نا. آپ کیا دینے دنیا کو؟ ان کی ایکسپورٹ دیکھیں آپ کتنی ہے انڈیا کی دنیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بالخصوص. آپ کی ٹوٹل جی ڈی پی پاکستان کے ایک طرف اور انڈیا اور امریکہ کی جو آپس میں بائیلیٹرل ٹریڈ ہے ایک طرف. اگر ان کے یہاں مسائل ہیں تو ان کی کچھ سٹرینتھس بھی ہیں. وہ سٹرینتھس انہوں نے ایسے خالی کھولی باتیں کر کے نہیں بنائی, ان کے پاس وہ سٹرینتھس ہیں. آپ وہ سٹرینتھس ڈیولپ نہیں کر سکے ہیں. آپ اپنا کوئی نیشنل کریکٹر ڈیولپ نہیں کر سکے دنیا کے سامنے. آپ اپنی نیشنل ویلیوز دنیا کے سامنے ڈیولپ نہیں کر سکے ہیں. آپ کے ملک میں انٹالرنس ہے, امپیشنس ہے, آپ کے یہاں گورننس فیلئر ہے, آپ کے یہاں انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے, آپ کے یہاں ڈیموکریسی کے مسئلے چلتے آ رہے ہیں, آپ کے یہاں ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں. ان سارے معاملات کے بعد آپ دنیا میں بیچ سکتے ہیں جا کے. ان کے ہاں اگر موب لنچنگ کے واقعات ہیں, ان کے ہاں اگر فیٹیسزم ہے, ان کے ہاں اگر ایکسٹریمزم ہے, ان کے ہاں اگر مسلمانوں کے ساتھ یا دلتوں کے ساتھ یا سکھوں کے ساتھ کچھ واقعات ہوئے ہیں, تو ان کے پاس پازیٹیو بھی بہت کچھ ہے دنیا کو بیچنے کے لیے. ایسے ہی نہیں دنیا کے اوپر وارے ہوئے جا رہی ہے. لہٰذا یہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہے. آپ اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز دیکھ لیں, آپ ان کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز دیکھ لیں. تو اگر آپ نیٹ ایکویشن نکالیں گے تو ان کے ہاں ہماری طرح مسائل ہیں, لیکن ان کے ہاں بہت کچھ ایسا ہے وہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں. دیکھیں, جو فارن پالیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں پی جے میر صاحب, اصل تو میں امیر عباس صاحب, اصل تو بات یہ تھی امیر عباس صاحب کہ یہ اب سوال جو تھا, ہم ذرا تھوڑا سا اس کی طرف آ کے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ تب تھنک ٹینکس نہیں تھے یا کچھ نہیں, ہم نے بہتر طور پر اپنا بیانیہ دیا یا ہم بٹ گئے بیانیوں میں. کیا اب ان 3.25 سال میں جب عمران خان صاحب موجود ہیں تو ہمارا بیانیہ ایک ہے اور ہم دنیا کو دے پا رہے ہیں اور وہی دنیا قبول کر رہی؟ سر سوال اتنا سا. نہیں, بالکل نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ضرور شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے کئی کافی ملکوں کے دورے کیے, بہت بڑے ایکٹیو فارن منسٹر کے طور پہ. رائٹلی سائڈ امیر عباس صاحب, پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گا, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. بریگیڈ صاحب, دو چیزیں ہیں اب جو میں جاننا چاہوں گا. اب تو ایک ذرا یہ تو ہو گئی ماضی کی بات کہ 9/11 کے بعد جو سارا معاملہ رہا وہ ہمارا کیا رہا. پہلے تو مجھے سر یہ بتا دیں, میں اس پہ آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ اب جو یہ طالبان اور جو ایک نئی رجیم وہاں پر آئی ہے اور اس کے بعد سے جس طرح کے بیانات اور جو چیزیں پاکستان کی طرف سے رہی ہیں,
یہ کس حد تک بہتر سمت ہے جس کا ہم نے تعین کیا ہے، یا مزید ہم کیا کر سکتے ہیں، یا کہاں پر کوئی کمی ہے؟ پہلے سر اس پر رائے دے دیں، پھر ٹی ٹی پی پہ آتا ہوں۔ دیکھیں، افغانستان میں ایک حقیقت ابھی ہمارے سامنے ہے، اور وہ ہے طالبان کی حکومت وہاں پر حکومت کر رہی ہے۔ اس کو چیلنجز ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی ایسے چیلنج اس وقت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی رجیم کو کوئی خطرہ ہو اور ان کے ٹاپل ہونے کا کوئی خطرہ ہو، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہمیں ابھی جو ہے ان کا سپوکس پرسن نہیں بننا چاہیے، لیکن دنیا کو بتانا چاہیے کہ کس طرح وہاں پر جو یہ دو چیلنجز جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک ہیومینیٹیرین ہے، ایک سیکیورٹی چیلنج ہے، دونوں بڑے خوفناک چیلنجز ہیں جو دنیا کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو اس وقت ڈپلومیٹک جو وہ فرسٹ لائن ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس افغان حکومت کو وہ انیبل کیا جائے کہ وہ جو ہے ان دو چیلنج سے نمٹ لے۔ ایک دفعہ ان دو چیلنجز سے نمٹ لے تو اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ باقی بات چیت ہو سکتی ہے۔ ابھی ہیومینیٹیرین کرائسس، امریکہ جو ہے $9 بلین کے اوپر ان کے فارن ایکسچینج ریزروز پہ بیٹھا ہوا ہے۔ افغانستان میں کوئی بینکنگ سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے بالکل، وہاں پر نہ کوئی لیٹر آف کریڈٹ ایشو کر سکتا ہے، نہ کوئی اور دنیا کے ساتھ بینکاری کر سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ اس کے اوپر جو ہے وہ زور دینا چاہیے کہ کس طرح اس ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کیا جائے، بیکاز وہ انسٹیبلٹی کرے گا تو ریفیوجی کرائسس آئے گا، ریفیوجی کرائسس آئے گا تو دنیا متاثر ہوگی۔ ایک اور انسٹیبلٹی جو ہے اور سیکیورٹی چیلنج جو آئی ایس کا ہے، اگر اس کے اوپر قابو نہ پایا گیا اور اس کی مدد نہیں کی گئی طالبان حکومت کی، بغیر صاحب اس سے تو بڑھ کے جو وہ خوراک کی دنیا کے لیے شدید قلت خطرہ کا بن سامنا ہے سکتا اس ہے۔ کو کون اوور کم کرے گا سر؟ تو مطلب ہے کہ یہ اس میں ابھی ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اس طریقے سے کہ ریکگنیشن جو ہے وہ کس طرح وہ کی جائے۔ اگر وہ ہماری بات مانتے ہیں تو ابھی یہ جو انہوں نے 29 فروری کا جو معاہدہ تھا امریکہ کے ساتھ، اس کے اندر انہوں نے چند اس کے اوپر جو ہے وہ آمادگی ظاہر کی تھی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ابھی تک جو ہے ٹی ٹی پی افغانستان میں براجمان ہے، ایٹم وہاں پر ہے، آئی ایم یو وہاں پر ہے، القاعدہ کے پاکٹس وہاں پر ہے، آئی ایس وہاں پر ہے۔ تو یہ دنیا مطلب ہے کہ اس کو ریکگنیشن نہیں دے گی، تو ہمیں مطلب ہے کہ ان کو بتانا چاہیے، کوئی کس طریقے سے مینٹر کرنا چاہیے ان کو کہ یہ ان معاملات کے اوپر اگر آپ آگے نہیں چلیں گے تو آپ کو جو آپ کے ساتھ ریکگنیشن پہ آنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی اس وقت سوچ میں ہوں گے، اور کہ آیا آپ کے ساتھ ریکگنیشن کی جائے کہ وہ نہ کی جائے۔ تو یہ نہیں، ہمیں لیکن اس بریگیڈ وقت صاحب بہت ضروری سوال ہے تو یہ ہے کس کہ طریقے سے یہ کس ہم طرح اپنے سے ان کو ڈپلومیٹک روک کس طرح سے جی پائیں گے؟ یہ سوال یہ ہے کہ یہ آیا ان کے پاس خود یہ اسٹرینتھ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو ایگزسٹ کرتی ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان کو ایلیمنیٹ یہ کر پائیں وہاں سے، یا یہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے ان کو وہاں پر رہنے تو نہیں دیا ہوا، ان کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، ان کے پاس اتنی نہیں طاقت ہے کہ یہ ان کو ایلیمنیٹ نہیں، کر؟ دیکھیں مطلب ہے کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف آپ نے 15 اگست کے بعد دیکھا there was a spike in the terrorist activity۔ تو یا تو وہ کہیں کہ جو ہمارا عملداری نہیں ہے پورے ملک کے اوپر، تو پھر تو ہم وہ کر سکتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم نے بالکل سارے ملک پہ کنٹرول کر لیا، وہ کر لیا، وہ کہتے ہیں ہم ان کا حصہ ہیں، وہ جائے کہتے ہوں کہ وہ ان سارے لوگوں جتنا بھی میں نے ذکر کیا سوائے آئی ایس کے، یہ باقی کا جو میں نے ذکر کیا ہے انہوں نے اب ان کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا ہے، اور یہ ان کے الائز تھے، وہ اپنے الائز کے خلاف نہیں جائیں گے۔ ٹی ٹی پی کو وہ اگر حکم صادر فرمائیں کہ آپ نے پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کرنا ہے تو وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی صحیح۔ آسان نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کوئی اتنی بڑی وہ فورس ہے وہاں پر کہ وہ جدھر وہ رہ رہے ہیں اس کو وہ ڈیفائی کر سکیں۔ تو میرے خیال میں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں، وہ کون ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں؟ ان کی سوائل کے اوپر ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں ان کو بہت کلیئر بتانا چاہیے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، یہ آپ کے سرزمین کے اوپر ہے، اور اس کو اگر آپ نے پال کے رکھا اور اس نے پاکستان کے خلاف ایکشن کیا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ تو جب تک آپ فرمنس نہیں دکھائیں گے اپنی پالیسی میں، اپیزمنٹ نہیں چلے گی۔ ہمیں ہر چیز کو انڈین پرزم میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ چونکہ وہاں پر اس نے انڈیا کو نکال دیا تو چلو باقی جو مرضی ہے یہ پاکستان کے اوپر حملے کرتے رہے، ٹی ٹی پی کو پالتے رہے، کوئی بات نہیں، انڈیا تو نکال دیا ہم نے۔ اس سے ذرا باہر نکلے، ذرا تھوڑی سی پالیسی کو ذرا اس کو آبجیکٹو کریں۔ ذرا پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے ٹی ٹی پی کی وجہ سے، اور وہ اس لیے ہو رہا ہے مجھے بریگیڈ کہ وہ صاحب یہ افغان ایک سرزمین چیز بتائیں، میں پھر آگے بڑھوں گا کہ یہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ نے کہا، انہوں نے کہا، تو ہم نے تو بات چیت کر رہی تھی، ہم تو ان کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پہ بھی آ گئے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ بھی آزاد کرا لیے، اب کیا ہوا کہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے سر؟ یہ دیکھیں ان کے ساتھ آپ نے پہلے کتنے معاہدے کیے؟
آپ نے سوات میں معاہدہ کیا نا, سوات آپ نے سیٹ کر دیا تھا. جو معاہدہ ان کے ساتھ سوات کے اوپر ہوا تھا فضل اللہ کے ساتھ, وہ آپ نے سوات ان کے حوالے کر دیا تھا, اور آپ نے کہا برائے مہربانی آپ ادھر سے نہ نکلیں آگے. وہ بنیر میں چلے گئے, بنیر میں جا کے وہ تربیلا ڈیم کے اوپر بیٹھ گئے, اور یہ فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ اسلام آباد سے صرف 120 کلومیٹر کے اوپر رہ گئے. وزیرستان آپ نے سیٹ کر دیا تھا. اس طرح پارٹس آف اورگزائی ایجنسیز آپ نے سیٹ کر دی تھی. خیبر ایجنسی تقریباً سیٹ ہو گئی تھی. تو مطلب ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بڑے معاہدے کیے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ, انہوں نے کیا اس کی پاسداری کی ان معاہدوں کی؟ وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, وہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے, وہ پاکستان کی جو طرز زندگی جس طرح ہم جی رہے ہیں اس کے وہ خلاف ہے. تو یہ تو مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. آپ نے جب بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ بات کی, آپ نے جب بھی اپیزمنٹ کی پالیسی اختیار کی, نقصان آپ کا ہوا ہے. یہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو آپ نے ادھر ٹی ایل پی کے ساتھ آپ نے اپیزمنٹ کی پالیسی اختیار کی ہے, یہ آپ کو نقصان ہوگا. اپیزمنٹ نہیں چلتے گی. اسٹیٹ کی جو اتھارٹی ہے اس کی عملداری ہونی چاہیے. اسٹیٹ ڈز ناٹ نیگوشیٹ ود ٹیرر. اگر جدھر وہ ٹیرر کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گا وہ اسٹیٹ فیلئر کی طرف جائے گا. رائٹلی سر, گیٹ صاحب پوائنٹ آ گیا. پی جمیر صاحب کی جانب بڑھوں گا. سر کس حد تک اتفاق کرتے ہیں آپ گیٹ صاحب کی بات سے, کیونکہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ تو بالکل قطعاً کسی آپریشن یا سختی سے نمٹنے کے, وہ تو ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں, وہ تو تب سے کہتے آئے, وہ آج بھی ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, اور ظاہر ہے انہی کو آن بورڈ لے کر ہی ابھی یہ حالیہ معاہدہ بھی ہوا ہوگا. پھر افغانستان سے کہ اب کل جس نے حکومت بنائی ہے چند ماہ پہلے, اس سے ہم ڈکٹیشن یہاں پر لے رہے ہیں کہ ہم نے کس سے مذاکرات کرنے ہیں, کس سے نہیں کرنے ہیں, اور جس طرح گیٹ صاحب نے کہا کہ ہم صرف خوش ہیں اس لیے کہ انہوں نے انڈیا کو وہاں سے نکال دی. دیکھیں جی, جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے میں ان سے 100% اتفاق نہیں کرتا, بلکہ 1000% اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ ہی از ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. نمبر 1, جب آپ بات کرتے ہیں ڈسکشنز کے اندر کہ بھائی ان سے ہم نے یہ معاہدہ کیا, وہ معاہدہ کیا, یو نیور ایور نیگوسیٹ اور ٹاک ٹو ٹیررسٹس. یہ وہی ہیں نا جنہوں نے ہمارے فوجیوں کے سر کاٹ کے فٹ بال بنائے ہوئے تھے, وہی ہیں. آپ یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم, اور پھر وہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بچے. بھائی پاکستان آرمی ڈزنٹ اٹیک پیپل, یو اٹیکٹ اس, وی ڈنٹ اٹیک یو, بٹ یو گو اگینسٹ آر انٹرسٹ, یس وی ول گو فار یو. یہ ہوتی ہے بات. یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نیگوشیٹ کرتے ہو. نیگوشیٹ اگر آپ کرو گے, اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے, فار ایگزامپل انڈیا اینڈ پاکستان, وہاں نیگوسیشنز ہو جاتی ہیں, بیکاز وی آر فائٹنگ اے کنٹری, وی آر ناٹ فائٹنگ اے بینڈ آف بینڈٹس. یہ بینڈٹس ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرو گے. واٹ کائنڈ آف اے میسج آر یو گیونگ کہ جو آپ کے دوسرے ایلیمنٹس بیٹھے ہیں, یو نو انسرجنٹس یہاں بیٹھے ہوئے, بلوچستان میں بیٹھے ہوئے, آپ کیا میسج ان کو دے رہے ہو؟ سو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے, آپ اس پہ نہیں نیگوشیٹ کر سکتے. اور جب عمران کہتے ہیں نا کہ وہ باہر کے لوگ ہم پہ باتیں کستے ہیں, انہی وجہ سے کستے ہیں, کیونکہ وہ نیگوشیٹ نہیں کرتے, آپ لوگ کرتے ہو, تو پھر وہ باتیں کریں گے نا بھائی. آپ تو ان کو ایک لیوریج دے رہے ہو. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ڈونٹ. اور اس کے لانگ ٹرم جو ریپرکشنز ہیں یہ ہمیشہ سامنے آتے ہیں اور آئیں گے. یہ ابھی چلے میں بتا دیتا ہوں, ابھی لاسٹ منڈے اسی وقت پہ میں آئی ہیڈ اے میٹنگ ود نواز شریف. میں نے کہا جی ہاؤ ڈو یو سی, آپ تو چلیں, آئی ول ناٹ گو ان ٹو اینی ڈیٹیلس کہ آپ کا کیا کیس ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک دیٹ, مجھے یہ بتائیں ہاؤ ڈو یو سی اٹ. انہوں نے یہی بات کی کہ آگے جا کے ریپرکشنز ہمیں اس کے پڑیں گے اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کیسے نکلیں. ناؤ دی کوسچن از کہ آپ نے لانگ ٹرم ہر چیز کو دیکھنا ہے. اور ہمارے اندر جو پرابلم آتی ہے ارسلان, وہ یہ ہے اپیزمنٹ ان کے لیے نہیں, اپنے ووٹرز کے لیے اپیزمنٹ ہم کرتے ہیں. اپوزیشن اپنے ووٹر کو سنبھالتی ہے, گورنمنٹ اپنے ووٹر کو سنبھالتی ہے, اور جو عوام اور جو نیشنل انٹرسٹ ہے دیٹ گوز انٹو دا بیک برنر. اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے. جو بھی حکومت آئے بھائی دھڑلے سے اپنا فیصلہ کرے, دھڑلے سے ایک ایک ڈیسیجن لے اینڈ موو آن. ہم کیوں اپنے آپ کو گرا کے کمپرومائز کر کے ڈیفینسو ہو کے ہم باتیں کرتے ہیں؟ وی ڈونٹ ہیو دا ٹائم. آپ نے 20 سال دیکھ لیے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. کوئی آپ کو سینکشن لگا دیتا ہے, کوئی آپ کو یہاں تڑی دے دیتا ہے, کوئی آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے, کوئی آپ پہ پھر یہ ایف اے ٹی ایف کو چھوڑ دیتا ہے, آئی ایم ایف چھوڑ دیتا ہے, ہر قسم کی آپ کو وہ انڈائریکٹ مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں, سمپلی بیکاز ہم فوکس نہیں ہیں. ویو گاٹ ٹو گیٹ فوکسڈ. اور جب تک آپ اپنے آپ کو فوکس نہیں کرو گے, آپ کے سامنے یہ آپ کہہ لو کہ یہ جو ٹرموائلز ہیں یہ آتے رہیں گے. میں ہمیشہ میں نے کہا ہے
کہ کوئی بھی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, کہ جو اسٹیٹ کے خلاف کھڑا ہو, اور اسٹیٹ کے خلاف آئی مین کہ آپ کا ایک سپاہی نہیں ہے, سپاہی کی وردی کو آپ نے ہاتھ لگایا, آپ نے اسٹیٹ کو ہاتھ لگایا, اس کو آپ تکڑا کرو رائٹ فرام دا گراس روٹ لیول. جب یہ کرو گے پھر آپ کو پتہ لگے گا. بالکل صحیح ہے, یہ بالکل پوائنٹ ویل ٹیکن. سر میں ذرا میر عباس صاحب کی رائے بھی لے لوں. میر عباس صاحب, ایک تو ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ نے پہلے معاہدہ کیا, لوگ ابھی تک سوال ہی کر رہے تھے, وہ آپ سے معاہدہ ختم بھی کر کے چلے گئے. بڑی تفصیل سے بریگیڈ صاحب, پی جے میر صاحب نے ساری بات بتائی, اور یہ ایک پوائنٹ رہا بھی, لیکن بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ جی نہیں, ڈائیلاگ کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہوتا ہے. آپ کی کیا رائے ہوگی اس سارے معاملے پر, ساتھ ساتھ جو پاکستان کی پالیسی ٹورڈز افغانستان ہے, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ میرا خیال ہے ٹی ٹی پی نے تو ان کے ساتھ جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ اپنے لوگوں جو لوگ اس ملک میں 80,000 مرے پچھلے 16-17 سالوں میں, یہ ان کے خون کو بھول کر ان کے قاتلوں کے ساتھ جا کے صلح کرنے پر تلے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ان کی اوقات ان کو یاد دلوا دی ہے کہ ہم جب چاہیں یک طرفہ طور پر معاہدہ کر بھی سکتے ہیں, اور یک طرفہ طور پر معاہدہ آپ سے ختم بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ کو جب چاہیں گھٹنوں کے بل لا سکتے ہیں, اور جب چاہیں آپ کو جوتے بھی مار سکتے ہیں. اور انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا. کہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کن کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. کیا کبھی اسٹیٹ, جیسے 20 سال پہلے بات کر رہے تھے, آپ اسٹیٹ اگر نیگوشیٹ کرتی ہے تو وہ اسٹیٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی ہے. اسٹیٹ اس قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ تو نیگوشیٹ نہیں کرتی. اچھا, اگر آپ نے نیگوشیٹ کرنا بھی تھا ان کے ساتھ تو آپ اس وقت کرتے جس وقت یہ جنگ اپنے عروج پر تھی, جب دھماکے آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے, جب آپ کے یہاں لوگ روز مر رہے تھے, امام بارگاہیں, مسجدیں, بازاروں میں دھماکے ہو رہے تھے. آپ اس وقت ان کے ساتھ مذاکرات کرتے تو شاید لوگوں کے اندر بھی اس کی ایکسیپٹنس ہوتی. لیکن آج جب آپ نے ان کو آپریشن ضرب عذب, رد الفساد, راہ نجات, یہ سارے نام کیوں رکھے ہیں آپ نے آپریشنوں پہ؟ اس لیے رکھے تھے کہ بعد میں آپ اپنا خون چاٹیں گے بیٹھ کے. جب آپ نے یہ سارے آپریشن کر کے اور آخر میں آ کے آپ نے آئی بی اوز کے ذریعے سے, رد الفساد کے ذریعے سے آپ نے ان کو مار مار کے یہاں پہ ختم کیا, اور جو بھاگ گئے یہاں سے وہ افغانستان میں انہوں نے پناہ لی. آج آپ کیوں جھک رہے ہیں ان کے سامنے؟ آج تو آپ مضبوط ہیں, آج آپ کا پلڑا بھاری ہے. جب آپ کمزور تھے, جب آپ کے پاس دہشت گردوں سے لڑنے کا میکینزم نہیں تھا, جب سوات میں آپ سرنڈر کر چکے ہوئے تھے, اس وقت تو آپ نے ان کے سامنے جھکنے سے انکار, جھکنے کے لیے جو آپ نے حامی نہیں بھری, اور آپ نے کہا ہم ان سے لڑیں گے, ماریں گے, اور آپ کہتے تھے کہ دشمن کے بچوں کو پڑھائیں گے. لیکن آج جب دشمن جو ہے وہ مٹھی پر رہ گیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جس کا بھی مشورہ ہے, اور جس نے بھی اس مشورے کے اوپر پھر حامی بھری اور اس کی تائید کی, تردید کی, یہ سارا ایک شیم فل ایکٹ ہے. ایک لیونگ نیشن کے لیے, کوئی ڈیڈ نیشن ہو تو اس کا تو کوئی, اس کو تو آپ کسی بھی طرح سے آپ اس کے زمین کا سودا لگا کر سکتے ہیں, آپ اس کی قیمت لگا سکتے ہیں. ایک لیونگ نیشن ہو, ایک اٹامک پاور ہو, دنیا کی لارجسٹ پاپولیٹڈ نیشن ہو, اور وہ جب اس کی ریزیلینس اس میں پیدا ہو گئی ٹیررزم کو لڑنے کی, اور اب وہ سرخرو ہوگی, اور آپ لا کے آپ اس کو کس کروانا چاہتے ہیں, اور کس طرح یہ حکومت اور خاص طور سے عمران خان صاحب, یہ ان کو حوصلہ کیسے ہوا کہ وہ اس بڑی بات قوم کے سامنے رکھی کہ ہم ان لوگوں کو معاف کر دیں گے؟ یعنی یہ بات کرنے کے لیے ارسلان آپ کو دل گردہ چاہیے. آپ کیسے اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں جتنے آرام سے اور ملائم طریقے سے عمران خان صاحب نے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ تو ادھر رائٹلی سیڈ. امیر عباس صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں معزز مہمانوں کا. اس وقت یقیناً ریاست کی پالیسی معاملات کو ڈیل کرنے میں کیا ہونی چاہیے, کس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں, کس کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں, یہ تمام تر چیزیں انتہائی اہم ہیں. اور چونکہ پوری قوم نے قربانیاں دی ہوئی ہیں اور اس دہشت گردی کو جھیلا ہوا ہے, کسی نے اپنے کسی پیارے کی جان گنوائی ہے, تو سب یقیناً ایموشنل بھی ہوتے ہیں اس معاملے پہ. نہیں تو تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے جو بھی کام ریاست کر رہی ہو, تاکہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, پرپز کیا ہے, وہ بھی پوری طرح سمجھ آ سکے. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.